बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उमैर खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ एक्टिव। सामेन, मीडिया किसी भी कौम की तामीर और तरक्की में एक अहम किरदार अदा करता है। मीडिया एक ताकत का नाम है और अब ये ताकत इस्तेमाल करने वाले पर मुनहसर है कि वो इसका इस्तेमाल मस्बत अंदाज में करता है या मनफी अंदाज में करता है। मीडिया किस तरह से एक कौम के लिए बाइसे नफ़ा बन सकता है, एक सहाफ़ी की जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल है और एक सहाफ़त का तालिब इल्म किस तरह से मैदान सहाफ़त में अपनी जगह बना सकता है, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शोबा सहाफ़त में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ओहदे पर फाइज हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ एग्रीमेंट के लिए अपना वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर, बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। ये बताइएगा सर कि मीडिया का बुनियादी मकसद क्या है और एक सहाफ़ी की जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल है? देखिए, मीडिया का बुनियादी मकसद तो मैं अगर इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये शायद एक पूरा एक लेक्चर की फॉर्म भी बन सकती है, लेकिन हम अगर इसको देखें कि जैसे सोसाइटी के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे आपके यहाँ पॉलिटी है जो पॉलिटिकल सिस्टम को ऑर्गेनाइज करती है, इस तरह से आपके पास सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है जिसके अंदर आपके इकोनॉमिक अफेयर्स आपकी सोसाइटी सारे गवर्न करती है। इस तरीके से आपके पास फैमिली है, इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है पूरा का पूरा। बयानी इन सारी चीज़ों की तरह आपका मीडिया भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सिस्टम है जिसके तहत मॉडर्न सोसाइटीज़ जो है ना वो आजकल ऑपरेट हो रही है। अच्छा, ये नहीं है कि मीडिया कभी नहीं था दुनिया के अंदर, मीडिया हैड ऑलवेज बीन देयर, फॉर्म्स बड़ी डिफरेंट रही हैं और उसका रोल जो सोसाइटी के अंदर मीडिया प्ले कर रहे थे वो बड़ा डिफरेंट था, वेरिंग फॉर्म के अंदर हमारे सामने नजर आता है। लेकिन आज जिस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम बैठे हुए हैं, इस सोसाइटी को अगर आप देखें तो इस सोसाइटी के एग्जिस्टेंस में मीडिया के बगैर सोसाइटी जिसे आप कह सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंट नजर आती है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो है ना वो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, सोसाइटीज बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, तो मीडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिसके अंदर सोसाइटी के इन तमाम ऑर्गन्स को ऑर्गेनाइज करने में और इनके दरमियान में कनेक्शंस डेवलप करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर मीडिया जो है ना, जैसे मैं बता रहा था कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन की फॉर्म के अंदर आया, हम तो इसको ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म के अंदर देखते हैं ना, लेकिन अगर इस पूरी की पूरी टोटलिटी में अगर इसको देखा जाए तो दिस इज इनफैक्ट अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि सोसाइटी के एस्पायरेशंस को इनफैक्ट फुलफिल करने की कोशिश कर रहा होता है। अगली बात आपने बड़ी अहम पूछी है कि इस केस के अंदर एक जर्नलिस्ट की, जो कि इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पूरे मीडिया सिस्टम के अंदर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। देखिए, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वही हैं जो हम आमतौर पर नॉर्मेटिवली इसको कंसीव करते हैं कि मीडिया ने इन्फॉर्म करना है सोसाइटी में लोगों को, मीडिया ने एक ब्रिज का काम करना है जिसमें जो मॉसेस हैं और जो गवर्नमेंट हैं और जो फंक्शनरीज हैं ऑफ द गवर्नमेंट या जो इलीट ऑफ द सिस्टम है, इनके दरमियान में एक कनेक्टिविटी का रोल प्ले करना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका बनता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल ये बनता है कि ये एक वॉच डॉग का रोल प्लेस करे कि सोसाइटी के अंदर कोई अगर गलत हो रहा है या किसी चीज में जो चीज हो रहा है उसके लिए एक बिग ब्रदर का, एक वॉच डॉग का, उसके अंदर जिस तरह का न्यूज़ है उसी तरह की मतलब उनके लिए जो है ना वो एक वॉच डॉग का रोल प्ले करे। और फिर इसके अलावा जो है ना जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं उन हैपनिंग्स के वजह से सोसाइटी को इन्फॉर्म करे। अच्छा, इसके अलावा जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मीडिया का बनता है जो आज के मॉडर्न टाइम्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, वही है इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी पैदा करना। इन्फॉर्म्ड सिटीजन से मेरी मुराद यहाँ पे ये है कि मीडिया उनको ये बताता रहे मुसलसल कॉन्स्टेंटली कि क्या अच्छा है आपकी सोसाइटी में, क्या बुरा है, क्या होने जा रहा है, क्या होने के चांसेस हो सकते हैं, ताकि लोग उसके मुतालिक जो डिसीजन करें या उसके हवाले से जो अपनी लाहे अमल तय करें तो उनका जो डिसीजंस हो और उनके जो वर्क हों वो बड़े इन्फॉर्म्ड और बड़े एजुकेटेड लेवल के हों। तो मीडिया का ये जो एजुकेशनल रोल है ना, मासेस को एजुकेट करने के हवाले से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, ये बताइएगा कि एक मैथ्स कॉम का स्टूडेंट किस तरह से इस मैदान सहाफ़त में अपनी जगह बना सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत मुकाबले का दौर है। पाकिस्तान में इस वक्त 55 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मैथ्स कॉम करवा रही हैं और हर साल 15 से 20 हज़ार तकरीबन स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स कॉम की डिग्री हासिल कर रहे हैं और हमारे पास चैनल टोटल 124 हैं जिनमें मेजोरिटी जो है वो प्राइवेट चैनल्स की है। तो सर, आप क्या समझते हैं कि एक सहाफ़ी किस तरह से जर्नलिज्म में अपनी जगह बना सकता है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन जो आपने यहाँ पे फिगर्स कोट किए हैं, आल्दो कि मेरी उस पे रिजर्वेशंस हैं, आप ये कह रहे थे कि 55 यूनिवर्सिटीज के अंदर मास कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरे ख्याल के मुताबिक शायद इससे ज्यादा हो रहा है। सर, इट इज नॉट 55। गूगल किया था, इंटरनेट के मुताबिक जो है वो 55 यूनिवर्सिटी हो सकता है कि उसमें आपके पास पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के आ रहे हों, आपके पास प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के जो
ڈپارٹمنٹ سے وہ نہیں آ رہے. آپ صرف اور صرف ایک لاہور کو دیکھیں تو لاہور کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو بڑے زیادہ پبلک کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز نظر آتے ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو 8-9 یونیورسٹیز ہیں جو کہ ماس کمیونیکیشن کے ویریس پروگرامز آفر کرتے نظر آتے ہیں. اگلی بات جو آپ نے کہی ہے نا کہ thousands of students are coming into the market. اچھا شاید یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیجریشن ہے اس کے اندر. اتنی بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کے نہیں آ رہی. ہاں اسٹوڈنٹس جو ہے نا مختلف لیول پہ یہ کہ نکل ضرور رہے ہیں لیکن دے آر ناٹ آل ان فیکٹ دی what you call it as aspire to become journalist. شاید اس کی جو ہے نا وہ تعداد بڑی کم ہو. لیکن جو آپ نے اگلی بات یہ کہی ہے کہ ہمارے پاس ادروائز مطلب دس از ریئل فیکٹ جس کے اندر میرے خیال میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس جو مارکیٹ ہے وہ بڑی شرنکڈ ہے. اتنی بڑی مارکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے لیکن جو نمبر آف اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹیز جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کی تعداد بڑی زیادہ ہے. تو یہ کیسے اس کو ہم کیسے یہ کیسے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اس میں میرا خیال ہے بڑی زیادہ بات چیت ہونی چاہیے اس پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا اس کانسیپٹ سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا جو ہے نا وہ صرف اور صرف پرنٹ اور الیکٹرانک ہی میڈیا کہلاتا ہے. آپ کے پاس چینلز ہیں بس وہی میڈیا ہے اور آپ کے پاس چند ایک نیوز پیپرز ہیں بس یہی میڈیا ہے. اس ماڈرن ٹائمز کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ جو کام کر رہے ہیں فار انسٹنس یو آر اوننگ یور اون میڈیا. اب بجائے اس کے کہ آپ جائیں اور کسی میڈیا میں ایک اپلیکیشن دیں اپنا سی وی ڈراپ کریں کہ مجھے وہاں پہ سب ایڈیٹر کی جاب دی جائے, مجھے اسسٹنٹ پروڈیوسر کی جاب دی جائے, مجھے کوئی اینکر کی جاب دی جائے. وائی ڈونٹ یو اون یور اون میڈیا؟ اب یہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس میڈیا انڈیپینڈنس اویلیبل ہو سکتا ہے. Everyone can own his or her own media. آپ کے پاس بے تحاشا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ خود کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ ماڈرن ٹائمز کے اندر ٹک ٹاک کیا ہے, جو آپ کا ٹک ٹاک ہے وہ بیسیکلی ایک میڈیم کے تھرو آپ کو میسج دے رہا ہے. اب اگر ہم اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں اور اس میں کوئی پازیٹیو میسج دینے کی کوشش کریں تو یو بیکم اے سیلیبریٹی اینڈ یو ول اسٹارٹ ارننگ فرام یور ٹک ٹاک چیٹس. آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں, آپ اپنا فیس بک پہ چینل بنا سکتے ہیں, آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے. ڈیجیٹل میڈیا کے اندر جو اسپیس ہے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا آپ کے پاس ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کر سکتے ہیں. اچھا پھر ایک تو یہ سائڈ ہو گئی. پھر آپ کے پاس آپ کیوں یہ بھول رہے ہیں کہ ہر آرگنائزیشن کے پاس پی آر اوز کی ضرورت ہوتی ہے. ہر آرگنائزیشن کے پاس آپ کے میڈیا آرگنائزرز یا ان کے میڈیا افیئرس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیم چاہیے ہوتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ریلیشنز ہو گئی, ایڈورٹائزنگ ہو گئی, یہ ڈیجیٹل فارم کے اندر یہ میڈیا ہے. ایون یو کین رائٹ بلاگز, آپ اپنا بلاگ لکھ سکتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اب دنیا میں بہت سی جگہ پہ جہاں پر میڈیا کی جابس بڑی ایکسپینسو ہو گئی ہیں تو دے آر آؤٹ سورسنگ دا میڈیا پروفیشنلز فرام دی ڈیولپنگ ورلڈ. تو یہاں پہ بیٹھ کے لوگ خبر بنا رہے ہیں جو کہ امریکہ کی کسی نیوز پیپر کے اندر پبلش ہو رہی ہے, یا کوئی ایک پبلک پریس ریلیز بنا رہے ہیں جو کہ وہاں پہ ان کے کسی نیوز پیپرز کے اندر بھیجی جا رہی ہے. اینڈ دیٹ از اے ویری کاسٹلی تھنگ دیٹ دے آر پیئنگ یو ان ٹرمز آف ڈالرز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا کی اپرچونیٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں ہمیں اس ہرائزن کو ذرا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے کہ انٹرپرینیورشپ ان میس کمیونیکیشن کیا ہو سکتی ہے اور کیسے وہ انٹرپرینر ڈیزائن کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, اپنا میڈیا آن کریں, اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر از نو شارٹ آف جابس. انفیکٹ پرابلم جو ہے نا ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح کنونس کریں کہ ہم کنونشنل پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ بھی کہیں اپنے آپ کو لوکیٹ کریں. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے؟ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے؟ اچھا بیٹا اس میں جو ہے آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور بڑے الیبوریٹ ڈسکشن اس میں چاہیے. دیکھیں آزادی جو ہے نا وہ ریلیٹیو ٹرم ہے. آپ آزادی کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کریں گے, میں آزادی کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کروں گا. دنیا کے جس ملک میں بھی جائیں گے تو ان کے اپنے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کو آزادی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. تو اس کی کوئی یونیورسل ڈیفینیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی. ہاں اب کچھ البتہ جو ہے نا اس کے اندر ہمارے پاس ایک ٹچ سٹونز یا ایک بینچ مارکس ہونے چاہیے جس کو ہمیں ہر صورت میں آبزرو کرنے چاہیے. جیسے فار انسٹنس یہ کہ میں اپنی آزادی کو اس وقت تک محسوس کرتا ہوں کہ جب تک میں آپ کے لیے کوئی پرابلمٹک نہیں بن رہا یا آپ کی ریپوٹیشن کو ایٹ سٹیک نہیں رکھ رہا. لیکن جب آپ کی ریپوٹیشن ایٹ سٹیک آ جاتی ہے ناٹ بیکاز آف اٹ دیٹ یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ, جسٹ بیکاز آف ہاؤ ڈو آئی فیل اباؤٹ یو, اس کی وجہ سے جب ہوتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آزادی آپ کی ریسیڈ ہو جاتی ہے, آپ کو یہاں پہ پیچھے رہنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے. لیکن آزادی کی ڈیبیٹ سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے
کہ آزادی ایکچولی کیا ہوتی ہے، یہ اس تخیل کا نام ہے جو کہ شاید کوئی ایک بندہ، یعنی آپ ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص بہت آزاد ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو آزاد محسوس نہ کر رہا ہو، اور ایک شخص ہو سکتا ہے کہ بہت قید ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بڑا آزاد محسوس کرتا ہے. یہ ایک ریلیٹیو سی چیز ہے. ہمارے لیے اب کیا چیز امپورٹنٹ ہے، ہمیں اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، جرنلسٹ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ ریسپانسیبل ہوتے ہیں اور آزادی انجوائے کرتے ہیں تو یہ وہ آزادی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. لیکن جو ارسپانسیبل وے میں آپ آزادی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایکچولی آزادی نہیں ہے. یہ آپ اس کو جو ہے نا وینڈلزم آپ کہہ سکتے ہیں. جرنلسٹک وینڈلزم یہ ہے کہ آپ ریسپانسیبل ہوئے بغیر آپ آزادی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ روڈ پہ اگر آپ چل رہے ہیں تو کچھ قوانین آپ پہ نافذ ہوتے ہیں، آپ نے ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے موو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان قوانین کو فالو نہیں کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، جیسا چاہوں کروں. But you are in fact creating problem for others. So you are آزاد but you are not responsibly آزاد. تو جب آپ responsibilly free ہوتے ہیں تو تب جا کے آزادی ہوتی ہے. میں ہی سمجھتا ہوں، اگر اس کو میں ایک لاسٹ لائن کے طور پر بتاؤں، کہ آزادی ان فیکٹ اپنی لیمیٹیشنز کو سمجھنے کا نام ہے. جب آپ اپنی لیمیٹیشنز کو اور اپنی ریسپانسبلٹیز کو سمجھ کے موو کرتے ہیں، وہی بندہ آزاد ہو سکتا ہے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد نہیں ہوگا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے ایک بے راہ روی کا شکار ہوگا جو اپنی ریسپانسبلٹیز کو نہ سمجھتے ہوئے کچھ کام کرنے کا. سر ایکچولی یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا ہے کہ 2018 میں انٹرنیشنل پریس فریڈم انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 180 میں سے 139ویں نمبر پر تھا ان ممالک میں جہاں میڈیا کو فریڈم ہے، اور رواں سال 2019 میں اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان 142ویں نمبر پر چلا گیا. تو سر یہ جو میڈیا کی فریڈم جو دن بدن انٹرنیشنل لیول پہ جو رپورٹس پیش ہو رہی ہیں ان میں پیچھے جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی مین وجوہات کیا ہیں؟ اب جو آپ نے پہلے بھی یہ پوچھا کہ پاکستان میں کیسے اس کو ایویلویٹ کرتا ہوں کہ کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو رپورٹس آتی ہیں نا، ذرا تھوڑا سا پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا کرائیٹیرین کیا ہوتے ہیں یا کرائیٹیریا کیا ہوتے ہیں جس پہ بیس کرتے ہوئے آپ کو آزاد اور آپ کو شیکل دکھاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایڈوائزز ایشو کی گئی ہیں فرام دا گورنمنٹ ٹو دی میڈیا آرگنائزیشن، کتنے لوگوں کو فار سم میٹر اریسٹ کیا گیا ہے، کتنے میڈیا آرگنائزیشنز کو وارننگز ایشو کی گئی ہیں، کتنے میڈیا آرگنائزیشنز کو بند کیا گیا ہے. یہ ساری ایکچولی فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں. کن کن چیزوں کے متعلق آپ بات نہیں کر سکتے، کن کن چیزوں کے متعلق آپ کے لیے جو ہے نا اسٹیٹ لیول پر ریسٹرکشنز اویلیبل ہیں. یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں جو ملا کے آپ کو وہ گیج کرتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں تو کس لیول کے آزاد ہیں. مارکس ہوتے ہیں باقاعدہ اس کے، اس پہ بنیاد کرتے ہوئے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اب اگر تھوڑی دیر کے لیے میں تصور کروں، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، if you do something wrong and I ask you not to do wrong، اور میں آپ پہ ایک طرح سے ڈیفیمیشن کا کیس بنا دیتا ہوں، تو آپ کا کیس جب میں کورٹ میں لے جاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میری آزادی جو ہے نا ختم ہو رہی ہے، اور آپ کا وہ کیس اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہوگا کہ آپ کے خلاف کو کام ہو رہا ہے. تو یہ پوائنٹ 1 میرے خلاف چلا گیا کہ چونکہ میں نے آپ کو کورٹ میں کنوکٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور آپ کو ڈیفیمیٹری کلمات کہتے ہوئے طلب کروایا ہے کورٹ کے تھرو، تو ایسی صورتحال میں یو فیل دیٹ مائی فریڈم از بینگ ریزروڈ. ایسی صورتحال میں وہاں پہ آپ کا ایک نیگیٹو پوائنٹ مارک ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کیا ہے. تھوڑی دیر سمجھ گئے، میڈیا ایکچولی سوشل اور کلچرل انسٹیٹیوشنز ہیں، کلچرل انڈسٹریز ہیں. آپ کی ہر علاقے کا، ہر دنیا کا، ہر سوسائٹی کا کلچر اور سوشل نارمز ڈفرینٹ ہیں. جو جہاں پہ آزاد ہے وہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے سسٹم کے اندر اس آزادی کو اس طرح سے انجوائے نہ کر سکے. لیکن کرائیٹیریا اگر آپ کا ایک ہے اس آزادی کو میئر کرنے کا تو پھر آپ بہت فالٹی کرائیٹیریا کے ساتھ آگے چلیں. یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک بیلنس نہیں ہے کہ جس میں آپ ترازو ہے جو آپ 1 کلو امریکہ میں جا کے تولیں تو وہ 1 کلو ہوگا، اور اسی چیز کو اگر پاکستان میں جا کے تولیں تو وہ بھی 1 کلو ہوگا. نہیں، ایسی کوئی جو ہے نا وہ ہمارے پاس بینچ مارکس نہیں ہیں. یہ ایکچولی ویری ڈیفائنڈ بینچ مارکس ہیں جو ہر سوسائٹی کے اندر بڑے ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس قسم کے انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں. اب فار انسٹنس آئی ہیو بین ان ویسٹ اینڈ آئی سی دیٹ سو مینی تھنگز آف دا ویسٹ آر in the control of the governments, but still they are considered to be very open. They are considered to be somehow doing their jobs without having any kind of coercion from the state. ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ اسٹیٹ کے اونرشپ ہے. آپ بی بی سی کی ایگزامپل کیوں نہیں لیتے؟ آپ اس کے علاوہ امریکہ کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ کانگلومیریٹس ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کے شیئرز ہیں وہاں پر. آپ ان کی ایگزامپل کیوں نہیں لیتے کہ وہ کیسے پرفارم کر رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس قسم کی رپورٹس جو ہمارے پاس آتی ہیں وی ہیو ٹو ورچولی کرٹیسائز دیم, اور ان کے جو ڈیولپ کرنے کا یعنی اس قسم کی جو انڈیکس ڈیولپ کرنے کا جو فارمولا ہے اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. ہاں اب آتے ہیں صورت میں یس ہمارے سسٹم کے اندر سفوکیشن ہے جی, اس سسٹم کے اندر آزادی اظہار رائے ایک ایشو ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سٹیج پہ ہیں جہاں پہ چیزیں پروسیس ہو رہی ہیں, ڈیولپ ہو رہی ہیں. آج ویسٹ جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو ان کی 500 سالہ ڈیموکریسی کی جو اسے آپ کہتے ہیں ہسٹری ہے, آپ کے پاس ہسٹری ڈیموکریسی کی جس کے اندر ڈیموکریٹکلی میڈیا امپروو کرے اور آزادی کو انجوائے کرے, وہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹوٹل ملک کی ایج 73 ایئرز ہے, تو اس کے اندر اگر آپ اس 73 ایئرز کے اندر آپ مارشل لا اور ڈکٹیٹوریل رجیمز کو نکالیں تو ہمارے پاس ٹائم ہی کتنا بنتا ہے. پھر دوسری بات دیکھیں کہ ہمارے ہاں اوور آل سوسائٹی کی جو کانشیسنیس اینڈ اویئرنیس ٹورڈز دی ایشوز ہے وہ کس لیول کی ہے, ایجوکیشن لیول آپ کا, لٹریسی لیول کتنا لو ہے. لٹریسی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت اب ہائی ہو بھی گیا ہے, تو کیا ایجوکیشن لیول کیا ہے. میں ایجوکیشن لٹریسی کو تھوڑا سا مختلف کرتا ہوں کہ ایجوکیشن آپ کے بیہیویئر کے اندر آتی ہے, آپ بیہیویئر کتنا ایجوکیٹڈ آپ کا ہے. کوانٹٹی تو ہے لیکن کوالٹی نہیں ہے, کوالٹی نہیں ہے. تربیت کا بڑا فقدان ہے وہ انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی, اور جس کے اندر میس کمیونیکیشن بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر فقدان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اور ایک پیریڈ آف ٹائم امپروو ہوتی ہیں. جتنا ہمارے پاس تیز سے میڈیا آ رہا ہے اتنی تیز سے ہم امپروو نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم آزاد نہیں ہیں. اصل میں ہم اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ وہ پیس نہیں رکھ پا رہے. چونکہ سر آپ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ایک نہایت ہی اہم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, تو سر یہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سوچ کر میدان صحافت میں آئے تھے. کیا آپ ابھی جس مقام پر, جس عہدے پر ہیں, آپ اس سے مکمل طور پر سیٹسفائی ہیں یا پھر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں؟ نہیں, میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ جرنلزم اور میس کمیونیکیشن, اور خاص طور پر ٹیچنگ آف جرنلزم اور میس کمیونیکیشن, اس میں ٹیچنگ اور ریسرچ دونوں شامل ہیں. دیٹ واز واٹ یو کالڈ مائی پیشن, کیونکہ یہ میرے لیے ایک طرح سے چوزن پروفیشن ہے. میں یہاں پہ اس لیے فال نہیں کیا کہ مجھے کہیں اور ایڈجسٹ نہیں ہو سکا. rather I was in civil service of Pakistan, اور اس میں بڑی اچھی پوزیشن پہ تھا, اور اس کو میں چھوڑ کے اس پوزیشن کی طرف آ رہا ہوں because I have done PhD in that, I have done 3 postdoc in mass communication, اور ریسرچ میں بھی الحمدللہ بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, بکس بھی میں پبلش کر رہا ہوں, ریسرچ پیپرز بھی پبلش کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس وقت پاسبل ہوتی ہیں کہ جب آپ جو کر رہے ہیں اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ دونوں ایک لائن میں ہوں. تو دس از اے کائنڈ آف what you call it my passion. It's not the labor I am doing, it's not the job I am doing. کیونکہ جاب تو آپ کے پاس اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن یہ میں ایکچولی اپنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا چوائس کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں. جسے ایک کنفیوشس نے ایک مطلب کہا تھا کہ if you love the job you do, you would never do labor for a single day in life. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں اس کو پسند کرتا ہوں, اس سے محبت کرتا ہوں, اس لیے مجھے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں کوئی لیبر کر رہا ہوں یا میں ایک فورسڈ کائنڈ آف ورک کر رہا ہوں, بلکہ یہ میرا پیشن ہے. جو میں سر آخر میں میڈیا کے اسٹوڈنٹس وہ جو اس وقت صحافت کر رہے ہیں یا جو اسٹوڈنٹ صحافت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ اگر ایک پیغام دینا چاہیں. میں آپ سارے دوستوں سے, بچوں سے, آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا اس وقت میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شدید ضرورت ہے اچھے انسانوں کی. بیکاز فرسٹ اف یو بیکم اے گڈ پرسن, good an individual, a patriotic individual, جو اپنے ملک کے لیے, اپنے سوسائٹی کے لیے, اپنے مذہب کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے آپ سوچتے ہوں گے, اور پھر جب آپ میڈیا جیسے پاورفل انسٹیٹیوشن کے اندر جب آپ آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ you will be do something for the betterment of your society, for the betterment of your country. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بن کے, اور اپنی اس چیز کو کہ ہم ایک کیسے اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں ان کوالٹیز کو آپ بہتر کریں. یہ جو میڈیا کی آپ کے پاس جو ٹیکنیکس اور جو سکلز ہیں یہ اوور ٹائم آپ سیکھتے رہیں گے اور سیکھ بھی جائیں گے, اور انشاءاللہ جب آپ میڈیا میں جائیں گے تو بہت اچھے پروفیشنل بھی بن جائیں گے. لیکن بیفور بیکمنگ اے ویری گڈ پروفیشنل یو ہیو ٹو بیکم اے ویری گڈ انڈیویجول, the one who loves his country, the one who loves his family, the one who loves his society, and the one who loves his family. تو یہ ساری چیزیں اگر ایلیمنٹس آپ کے ساتھ ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایک اچھے پروفیشنل بن سکیں. بہت شکریہ سر. ناظرین, یہ تھا وائس آف اگریوٹ کا پہلا پروگرام جس میں ہم نے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے میڈیا کے حوالے سے بات کی کہ ایک صحافت کا طالب علم کس طرح سے میدان صحافت میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے, اور پاکستان میں میڈیا کو فریڈم کس حد تک ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.